अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। इस इतवार को यानी कि 7 जनवरी को बांग्लादेश में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। जो अभी तक की सूरत हाल है उसमें तो ये वाज़ेह है कि अवामी लीग की शेख हसीना वाजिद जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, वो रिकॉर्ड 5वीं मरतबा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म मुंतखब होने जा रही हैं। इसके हवाले से मज़ीद मैं डिटेल आपको बताऊंगा और ख़ास करके जो बांग्लादेश के जो इंतखाबात हैं वो दुनिया के लिए क्या मैटर करते हैं और ख़ास करके जो ख़ित्ते के ममालिक हैं उनके लिए उसका क्या मतलब है। लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री जो है उस पर नज़र दौड़ाना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर कौन से अहम पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं और तारीख़ी एतबार से कौन सी जमात जो हावी रही है। ये तो हम जानते हैं कि ज़ाहिर है कि 1971 तक जो आज का बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो पाकिस्तान से अलग हो गया। और पहले जो इंतखाबात हुए बांग्लादेश की आज़ादी के बाद वो मार्च 1973 में हुए। और उस वक्त जो अवामी लीग के सरबराह थे, जो बांग्लादेश के बानी थे, शेख मुजीबुर रहमान, उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। 300 जो सीट्स थी उनकी जो कौमी असम्बली है उसमें से उनको 293 नशस्तों पर कामयाबी मिली। बावजूद इसके कि वो ही वाज सपोज टू विन द इलेक्शन, वो फेवरेट थे, उसके बावजूद जो वहाँ पर अपोजिशन के रहनुमा थे उनको किडनैप किया गया, उनको अगवा किया गया। और फिर 1974 में शेख मुजीबुर रहमान अदरवाइज़ तो अपने आप को डेमोक्रेटिक ज़रूर कहते थे, और ये तारीख बताती है कि वहाँ पर उन्होंने वन पार्टी रूल की बुनियाद रखी। 1974 में तमाम जो बाकी जमातें थीं उनको उन्होंने बैन कर दिया। और फिर 1975 में हमने देखा कि शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया और उसके बाद फ़ौज ने इक़्तिदार संभाला। और फिर 1978 और 1979 में इंतखाबात हुए। फ़ौज की ज़ेर क़यादत जनरल ज़ियाउर रहमान ने इंतखाबात करवाए और उन्होंने अपनी एक जमात की बुनियाद रखी जिसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं। और वो जमात जो है वो मुंतखब होकर के आई और उसने अपनी हुकूमत बनाई। लेकिन 1981 में जनरल ज़ियाउर रहमान का कत्ल हो गया, वो भी असैसिनेट हो गए। लेकिन उसके बाद जो इंतखाबात हुए कुछ माह के बाद अगेन जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसको कामयाबी मिली। और जो उनकी बेवा थी खालिदा ज़िया, उन्होंने फिर हुकूमत बनाई। लेकिन एक साल के बाद यानी कि 1982 में फ़ौज ने एक दफ़ा फिर इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और जो जनरल इरशाद हैं उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाल ली। और फिर उसके बाद फिर 1990 में जनरल इरशाद जो मिलिट्री डिक्टेटर थे उनको रिज़ाइन करना पड़ा। और इंटरेस्टिंगली अवामी लीग की जो सरबराह शेख हसीना और जो बीएनपी की सरबराह हैं खालिदा ज़िया, इन्होंने मिलकर जो उस वक्त के मिलिट्री रूलर थे जनरल इरशाद, उनके खिलाफ मुहिम चलाई और उनको मजबूर किया कि वो 1990 में इस्तीफ़ा दें। और ये इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी है पाकिस्तान के अंदर भी। अगर आप देखें तो जो मिसाक जमहूरियत एक वक्त पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जो नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे और जो मुहिम चलाई जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़, जिसके बाद उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। फिर जनरल इरशाद के इस्तीफ़े के बाद 1991 में पहली मरतबा वहाँ पर जो तमाम जमातें हैं उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने दिया गया। और पहली मरतबा वहाँ पर जो निगरान हुकूमत के अंडर इंतखाबात करवाए गए, जो बांग्लादेश के चीफ जस्टिस थे उनके ज़ेर निगरानी ये इंतखाबात हुए। और इंटरेस्टिंगली 75% उसका टर्न आउट रहा जो पहले इंतखाबात निगरान हुकूमत के सेटअप में हुए। और आम तौर पर कहा जाता है कि वो पहले एक क्रेडिबल इलेक्शंस थे और जिसके नतीजे में जो बीएनपी की खालिदा ज़िया हैं वो हुकूमत में आई। 1996 में एक दफ़ा फिर इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात में जो खालिदा ज़िया हैं वो दोबारा मुंतखब होकर के आईं। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो उनका इक़्तिदार है सिर्फ 12 दिन तक ही रहा, क्योंकि जो उनकी अपोजिशन अवामी लीग थी उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और इलेक्शन के जो नताइज हैं उनको मानने से इनकार कर दिया। फिर दोबारा इंतखाबात हुए और पहली मरतबा
جو شیخ حسینہ واجد ہیں، شیخ مجیب الرحمان کی جو صاحبزادی ہیں، وہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ پھر 2001 میں پھر انتخابات ہوئے، خالدہ ضیاء جو ہیں وہ خالدہ ضیاء جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر منتخب ہو کر کے آئیں بنگلہ دیش کی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب بنگلہ دیش کی کسی بھی اسمبلی نے اپنی جو آئینی مدت ہے وہ پوری کی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر 2006 سے 2008 تک بنگلہ دیش میں ایک دفعہ پھر ایک پولیٹیکل کرائسس ہوا۔ 2006 میں انتخابات نہیں ہوئے کیونکہ جو اس وقت کی پرائم منسٹر خالدہ ضیاء اور جو لیڈر آف دی اپوزیشن شیخ حسینہ واجد تھیں، ان کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا کہ جو نگران وزیر اعظم ہے وہ کون ہو۔ تو اس وقت کے جو صدر تھے بنگلہ دیش کے اعجاز الدین، انہوں نے ہی اپنے آپ کو کنٹینیو کیا ٹل 2008، جب فائنلی جو وہاں کی فوج ہے انہوں نے سٹیپ ان کیا اور ان کی زیر نگرانی پھر انتخابات ہوئے۔ اور اس مرتبہ جو 2008 میں انتخابات ہوئے، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 80% رہا، اور جو عوامی لیگ کی شیخ حسینہ واجد ہیں وہ دوسری مرتبہ پرائم منسٹر منتخب ہو کر کے آئیں۔ جب وہ دوسری مرتبہ پرائم منسٹر منتخب ہو کر کے آئیں، کیونکہ ان کو اوور ویلمنگ میجورٹی ملی تھی، تو انہوں نے آئین سے وہ شک نکال دی جس کے تحت نگران حکومت کے انڈر عام انتخابات ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد 2014 میں جب انتخابات ہوئے تو بی این پی کی جو خالدہ ضیاء ہیں، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ نگران حکومت کے زیر کنٹرول انتخابات ہونے چاہیے، لیکن شیخ حسینہ واجد نے وہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا، ان کو نظر بند کر دیا، اور جو بی این پی اور باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے انتخابات کا بائیک آؤٹ کر دیا۔ جو 300 نشستیں تھیں ان میں سے 152 پر، یعنی کہ 152 پر عوامی لیگ کے جو امیدوار تھے وہ بلا مقابلہ ہی منتخب ہو گئے۔ پھر 2018 میں جب انتخابات ہوئے، اگین شیخ حسینہ واجد منتخب ہو کر کے پرائم منسٹر بنی چوتھی مرتبہ، اور خالدہ ضیاء نے ایک دفعہ پھر مطالبہ کیا کہ وہاں پر جو انتخابات ہیں وہ نگران حکومت کے انڈر ہونے چاہیے، لیکن بائی دیٹ ٹائم جو خالدہ ضیاء ہیں ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا، بلکہ ان کو کرپشن کے ایک مقدمے میں سزا سنا دی گئی اور ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اور آج بھی خالدہ ضیاء جو ہیں وہ نااہل ہیں، 78 سال ان کی عمر ہے، اور اس وقت وہ اپنے گھر میں نظر بند ہیں اور کافی علیل ہیں۔ اور اب فاسٹ فارورڈ 2024، ایک دفعہ پھر عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ایک دفعہ پھر جو بی این پی اور جو تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے انڈر یہ انتخابات ہونے چاہیے، کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے کہ موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ واجد یہ کریڈیبل فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکتی ہیں۔ لیکن شیخ حسینہ واجد نے اگین وہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں جو یہ اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر بائیک آؤٹ کر دیا ہے، جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انیویٹیبل ہے کہ شیخ حسینہ واجد 76 ایئر اولڈ شیخ مجیب الرحمان کی جو صاحبزادی ہیں وہ 5ویں مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم منتخب ہونے جا رہی ہیں۔ 2009 سے لے کر 2024 تک ابھی تک شیخ حسینہ جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں، اور اس دوران باقی سیاسی منظرنامے پر جو بھی ہلچل رہی، ایک بات جو سامنے آئی کہ اس دوران جو بنگلہ دیش نے اقتصادی طور پر بہت زیادہ ترقی کی۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت جو بنگلہ دیش کی معیشت کا سائز ہے وہ $450 بلین ہے۔ 2022 میں جی ڈی پی گروتھ 7.1% رہی، جو فاسٹسٹ ہے ان دس ریجن۔ 2023 میں اگین 6% اکنامک گروتھ ریٹ دیکھنے کو ملی، اور ایون 2024 میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 6% سے زیادہ گروتھ ریٹ رہے گی۔ امپورٹنٹلی جو اس وقت پر کیپٹا انکم ہے، یعنی کہ سالانہ فی کس آمدنی ہے بنگلہ دیش کی، وہ بھارت اور ایون پاکستان سے زیادہ ہے۔ اس وقت کوئی $2700 جو پر کیپٹا انکم ہے بنگلہ دیش کی، اور پاکستان کوئی شاید $1400 یا $1500 پر کیپٹا ہے، تو اس سے اندازہ کریں کہ کتنا ڈفرینس ہے۔ اس طرح جو بنگلہ دیش ہے، جیسے میں نے کہا کہ اتنے چند سالوں میں اس نے اتنی ترقی کی کہ اس وقت جو گارمنٹس کی پروڈکشن ہے دنیا میں، بنگلہ دیش کا دوسرا نمبر ہے، پہلے نمبر پہ چائنا ہے۔ چائنا از اے ہیوج کنٹری۔ اب یہ جو صورتحال ہے، لیکن اس اکنامک گروتھ کے باوجود جو اس وقت جو بنگلہ دیش کی معاشی صورتحال ہے وہ انسرٹن ہے، یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے تک جو بنگلہ دیش کے فارن ریزروز تھے وہ $48 بلین تھے، اب وہ کم ہو کر $20 بلین سے بھی نیچے آ گئے ہیں۔
تو جو خدشہ ہے کہ جو بنگلہ دیش بھی ایک اکنامک کرائسس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بہرحال اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہیں کیا میٹر کرتے ہیں ملک دنیا کے لیے، اور خاص کر کے اس خطے کے لیے۔ اگر بات کریں، سب سے زیادہ جو سٹیکس ہیں ان الیکشنز میں وہ بھارت کے ہیں، کیونکہ شیخ حسینہ جب سے اقتدار میں آئیں، جب پہلی مرتبہ بھی وہ اقتدار میں آئی تھی 1996 میں، انہوں نے پہلے یہ کام کیا کہ بھارت کے ساتھ جو تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بنیاد رکھی۔ پھر 2009 سے لے کے اب تک بنگلہ دیش اور جو بھارت ہے ان کے تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے۔ 2022 میں جب شیخ حسینہ نے وزٹ کیا تھا بھارت کا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت نے کیسے بنگلہ دیش کی جنگ آزادی میں اور ان کی فوج نے کیسے بنگلہ دیش کی مدد کی، یعنی کہ جو مکتی بانی تحریک تھی اس میں بھارت نے کس طریقے سے ان کو سپورٹ کیا، اور برملا وہ اس کا اظہار کرتی ہیں۔ بھارت کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بنگلہ دیش میں ایک فرینڈلی گورنمنٹ ہونا، یہ شیخ حسینہ واجد کا ہونا، کیونکہ جو بنگلہ دیش ہے اس کا جو سرحد ہے وہ تینوں طرف سے، یعنی کہ 4000 کلومیٹر طویل بارڈر ہے جو بھارت کے ساتھ ان کا لگتا ہے، صرف تینوں طرف سے، یعنی کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ بھارت کے ساتھ گھرا ہوا ہے۔ لیکن جو اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے بھارت کے لیے، کہ بھارت کو جو اس کی شمال مشرقی ریاستیں ہیں اس تک جو رسائی ہے وہ بنگلہ دیش کے ذریعے اس کو چاہیے، یعنی کہ روڈ، دریا کے ذریعے اور ٹرین کے ذریعے ایک وہ متبادل جو رستہ ہے، جو ایکسیس جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں انڈیا کی وہاں تک۔ اور بھارت اس لیے بھی شیخ حسینہ واجد سے خوش ہے کیونکہ جب 2009 میں یہ اقتدار میں آئیں، جو بھارت کی ان نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں جو بھی انسرجنسیز تھیں اور اس کے جو کچھ ایلیمنٹس تھے بنگلہ دیش سے بھی آپریٹ کر رہے تھے، تو ان کو بھی انہوں نے ایلیمینیٹ کیا۔ اور ابھی جو بھارت کا ان شمال جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ سے جو کنیکشن ہے ریل اور مین لینڈ کے ذریعے، وہ فیمسلی ایک کہا جاتا ہے چکنز نیک۔ وہ ایک 20 کلومیٹر کی ایک لینڈ روٹ ہے، ایک پٹی ہے جو انڈیا، بنگلہ دیش اور بھوٹان سے ہو کے جاتی ہے، کیونکہ اس ایریا میں بھارت کا چین کے ساتھ بھی ایک تنازع ہے، اور بھارت کو یہ خدشہ ہے کہ اگر اس کو بنگلہ دیش سے متبادل ایکسیس نہیں ملے گا ان نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ سے، تو یہ عین ممکن ہے کہ کل کسی تنازع کی صورت میں چین یہ جو چکنز نیک ہے اس کو بلاک کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو رسائی ہے بھارت کی اپنی جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہے ان تک وہ رک سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو بھارت کے لیے بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کا دوبارہ اقتدار میں آنا انتہائی اہم ہے، اور اس لیے وہ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، دو کہ جب شیخ حسینہ واجد، ظاہر ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کی وہ صاحبزادی ہیں، باوجود بہت سی کوششوں کے بیک چینلز بھی چلے لیکن تعلقات میں بہتری نہیں آ سکی، اور اس کی توقع بھی نہیں ہے۔ اور پاکستان کے اگر جو خالدہ ضیاء ہیں ان کا جو، یا ان کی جو بی این پی جو جماعت ہے، ان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ اس طریقے سے پرو انڈیا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حوالے سے ان کا موقف جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو جب جب خالدہ ضیاء یا بی این پی کی حکومت رہی تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں گرم جوشی رہی، اور بھارت کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر شیخ حسینہ واجد کے علاوہ اپوزیشن جماعتیں منتخب ہو کے آتی ہیں تو یقینی طور پر وہاں پر ایک پرو چائنا گورنمنٹ بھی آ سکتی ہے، جو بھارت کے لیے ایک اگین ایک بہت بڑا پرابلم ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو یورپین یونین، امریکہ، جو اس وقت شیخ حسینہ واجد کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، لیکن بھارت جو ہے ان مغربی ممالک کو یہ باور کروا رہا ہے کہ اگر شیخ حسینہ کے بجائے بی این پی کا جماعت جیت گئی اور ان کی حکومت بنی تو یہ امریکہ اور مغربی طاقتوں کے مفاد میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر جو چین ہے اس کی جو وہاں پہ پینیٹریشن ہے بنگلہ دیش کے اندر بڑھے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں 7 جنوری کو اب کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں بنگلہ دیش کی، انہوں نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جو بنگلہ دیش کی موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، وہ ایک دفعہ پھر بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بننے جا رہی ہیں۔ اب 7 جنوری کو پولنگ ہونی ہے۔ ہسٹوریکلی بنگلہ دیش میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں وہاں پر تشدد اور وائلنس ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو 7 جنوری کو انتخابات ہوں گے، اپوزیشن نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، کیا
یہ بغیر کسی وائلنس کے ہوں گے یا پھر وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔